सैयदा उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ख़ानदानी पस मंज़र। नाम उम्मे अय्यूब, वालिद का नाम कैस बिन साद। शादी खालिद बिन ज़ैद के साथ हुई। इनकी कुनियत अबू अय्यूब अंसारी थी। वो अंसार के मुअज़्ज़िज़ीन में से थे। दोनों मियाँ बीवी उन खुशनसीब लोगों में से थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। उम्मे अय्यूब और उनके खाविंद के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। सैयदा उम्मे अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन सुबह के वक्त जब नींद से बेदार हुईं तो उन्होंने अपने खाविंद अबू अय्यूब अंसारी को देखा कि वो सफ़र पर रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तलवार अपने गले में लटकाई और अपनी शहबा नामी घोड़ी पर सवार हुए। जब उन्होंने अपने खाविंद से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वो मक्का मुआज़मा जा रहे हैं ताकि उस नबी का दीदार कर सकें जिसका ज़हूर वहाँ हुआ है, और वो लोगों के पास एक नया दीन लाए हैं। वो लोगों को बुतों की इबादत छोड़ देने और एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं। उम्मे अय्यूब ने अपने खाविंद को अलविदा किया और फिर ख़ुद कलामी का अंदाज़ अपनाते हुए अपने आप से बातें करने लगी। उनके दिल में ये उमंग अंगड़ाइयाँ लेने लगी कि काश ये नबी अपनी हिकमत और दानिश से काम लेते हुए उस शरीयत के ज़रिए से जिसे वो लेकर आए हैं, औस और खज़रज के दरमियान भड़कने वाली लड़ाई की आग को बुझा दें। काश ये खैर भलाई का सफ़ीर और इस्लाह का ज़रिया बनकर सामने आएँ और उनके सीनों से बुग़्ज़ और कीने के कांटे निकाल दें, और वो यहूदियों के जराइम और शरपसंद अज़ाइम का ख़ात्मा कर दें, क्योंकि यहूदी ही औस और खज़रज के दरमियान फितना फ़साद का बीज बोते हैं और शर की आग भड़काते हैं। उम्मे अय्यूब ने ये दिली तमन्ना की कि उसका खाविंद मक्का मुअज़्ज़मा से सही सालिम हर तरह से खैर वाफ़ियत के साथ वापस लौट आए। उम्मे अय्यूब अपने खाविंद की वापसी का इंतज़ार करने लगीं। खाविंद के ज़्यादा देर अपने घर से गायब रहने की वजह से उम्मे अय्यूब के दिलो दिमाग में अंदेशों के तूफ़ान बपा होने लगे। इज़्तिराब और वसवसों के चक्कर चलने लगे। बहुत दिनों की जुदाई के बाद एक दिन उम्मे अय्यूब अपने दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनती हैं। उन्हें यह महसूस हुआ कि दरवाज़े पर उनका खाविंद अबू अय्यूब दस्तक दे रहा है, क्योंकि उनके दरवाज़े खटखटाने का अंदाज़ दूसरों से मुख्तलिफ था। ये दस्तक इस बात की दलील थी कि उसका खाविंद सही सालिम सफ़र से वापस लौट आया है। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर मुसर्रत और शादमानी के आसार देखकर खुश हो गईं। वो चाहती थीं कि पहले वो कदरे आराम कर लें और सफ़र की थकावट उतार लें, लेकिन अबू अय्यूब का दिल चाहता था कि वो पहली ही फ़ुर्सत में अपनी बीवी को मुसर्रत भरी ख़बरों से आगाह करें। उन्हें ये नामुनासिब मालूम नहीं होता था कि हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशगवार मालूमात फ़राहम करने के सिलसिले में ताख़ीर करें। उम्मे अय्यूब ने अपनी बीवी को बताया कि किस तरह उनकी और उनके साथियों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई और वह तमाम आपके शीरीं कलाम से किस कदर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिठास भरी गुफ्तगू ने किस तरह उनके दिलों को अपना असीर बनाया और किस तरह उनके दिलों में एतमाद की फ़िज़ा पैदा की। किस तरह हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा शरई अहकामात पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक की, और किस तरह सब ने अल्लाह ताला की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत के मुआहिदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। अबू अय्यूब ने अभी अपनी बात मुकम्मल न की थी कि उनकी बीवी उम्मे अय्यूब का चेहरा खुशी से चमक उठा और उनकी बातों ने उम्मे अय्यूब के दिल पर गहरा असर किया। उन्होंने बेसाख्ता अंदाज में कहा कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और फिर वालिहाना अंदाज में कहने लगीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मे अय्यूब ने अपनी ज़िंदगी के खुशगवार दिन अबू अय्यूब के साथ शादा और फरहा गुजारे। वो उसकी राय पर एतमाद करती रहीं और उनकी दानिशमंदी की मुअतरिफ़ रहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत। एक दिन सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों ने नींद से बेदार होते ही ये ख़बर सुनी कि सैयदुल बशर हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे हैं। अब चाहिए कि मदीना उनके इस्तकबाल के लिए अपने बाजू फैला दे और मदीना मुनव्वरा के तमाम मर्द ज़न और बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहने के लिए अपने घरों से निकल पड़ें और आपका अहसन अंदाज में इस्तकबाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा धीरे धीरे मदीना मुनव्वरा के करीब आ रहे हैं।
لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش اور حسین جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں کی زبان سے یہ دل فریب ترانہ فضا میں گونجنے لگا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش و خروش اور والہانہ انداز میں استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا، ایسا دل نشین منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باک پکڑ کر اپنے گھر لے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہریں۔ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ یہ عظیم شرف اسے حاصل ہو، لیکن اس دن ہوا کیا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ کے ہاں مہمان بننا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق اور شوق دیکھا اور ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خلوا سبیلہا فانہا مأمورۃ، کہ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کہ یہ حکم کی پابند ہے۔ قصوہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی۔ پھر ایک دم وہ سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھیں کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کہاں سوار ہو کر ٹہرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس گھر کے سامنے ٹہر گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکیں۔ بے انتہا خوشی کی بنا پر ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انہیں بے پناہ خوشی اس بات سے تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی ان کے گھر مہمان بن رہی ہے۔ سیدہ ام ایوب جلدی سے اندر گئیں تاکہ اپنے معزز مہمان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کر سکیں، ان کے آرام کی جگہ کو درست کریں اور ان کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کریں۔ دراصل وہ سعادت و خوش بختی کے نقطۂ عروج پر فائز ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے معظم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے ہو کر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری ہمارے لیے عزت اور شرف کو چار چاند لگائے ہوئے ہے۔ ہماری شان و شوکت اوج ثریہ پر پہنچ گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالائی منزل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مختص اور صاف کر دیا۔ جب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ بالائی منزل کا جو ہے وہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل پر رہائش کو ترجیح دی، چونکہ نچلی منزل پر مہمان جو ملاقات کے لیے آئیں ان کے لیے سہولت تھی۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو اور ہم آپ اور آپ کی وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ بالائی منزل پر تشریف رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں قیام پذیر ہو گئے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔
دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت خوب کرنے لگے۔ ان دونوں کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف رہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سیدہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اپنے حجروں میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ ہو گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کی رہائش ہمارے ہی قریب ہے، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہائش پذیر ہوں گے، تو انہیں دلی سکون میسر آیا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابو ایوب کی سخاوت۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، شاید کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوع ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھو۔ تو وہ دونوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھے اور مسرت اور شادمانی کی والہانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے میں معزز مہمان بھیجے جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری خوش بختی کے کیا کہنے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ سیدہ ام ایوب اور ان کے خاوند کی عبادت میں محنت اور مصروفیت۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ جب وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشگوار آواز سنتے، جب وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے تو یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم جاتے۔ وہ ہر اذان کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے دین و اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ لیکن حمد و شکر کا زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں، ایمان کا دل میں جگہ پکڑنا اور عمل سے اس کی تصدیق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگیں۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز فرض ادا کرتیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتیں، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتیں اور زیادہ حصہ عبادت میں مصروف رہتیں۔ وہ صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتی تھیں بلکہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں، کیونکہ وہ یہ جانتی تھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی تھیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتیں، اسے زبانی بھی یاد کرتیں اور کبھی قرآن مجید اپنے خاوند کی زبان سے بھی سنتیں۔ وہ قرآن کریم کا جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے۔ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ معجزن ہو چکا تھا۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروزہ ہو چکا تھا۔ تمام مسلمانوں کے تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو عبادات میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ روایات احادیث کے حوالے سے ان دونوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ امام مسلم نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس لیے کھانا پسند نہیں کرتا کہ اس کی بو مجھے ناپسند ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ سیدنا ابو ایوب اور سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی اور دونوں زندگی بھر اس جذبے پر قائم رہے، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی رضا سے نوازے اور جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔